बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज के मसाइल में से एक मसला आता है रफ़ा यदैन का। इसका माना क्या है? रफ़ा का माना होता है बुलंद करना और यदैन का मतलब होता है दोनों हाथ। अरबी ज़बान में एक हाथ को यद कहा जाता है और दो हाथों के लिए यदैन का लफ्ज़, यदान का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो रफ़उल यदैन का लफ्ज़ी माना है हाथों को बुलंद करना। अब नमाज में मुख्तलिफ़ मराहिल ऐसे हैं कि जिसमें हाथ को बुलंद करने का बयान अहादीस मुबारका में मिलता है। जैसे कि हम जब तकबीर तहरीमा कहते हैं तो अपने दोनों हाथ बुलंद करते हैं, ये भी रफ़ा यदैन है। और दीगर मकामात के हवाले से भी अहादीस मुबारका में, रिवायात में रफ़ा यदैन का बयान मौजूद है। अब ये मसला किस नौइयत का है और इस मसले में तहकीक क्या है, तो इसका फ़ैसला तमाम तर अहादीस को देखने के बाद ही होता है। हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस देखते हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के अक़वाल हों या आप अलैहिस्सलाम का फ़ेल सहाबा किराम की ज़बानी नकल किया गया हो, रिवायत किया गया हो, या फिर सहाबा किराम ने रफ़ा यदैन के हवाले से जो अपना मौक़िफ़ बयान किया या नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ जिस चीज़ की निस्बत की, उन तमाम दलाइल को और रिवायात को देखते हैं तो उसका ख़ुलासा और नतीजा यही निकलता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इब्तिदाई दौर में रफ़ा यदैन फ़रमाया, तकबीर तहरीमा के लिए भी, रुकू में जाने के लिए भी और रुकू से सर उठाने के लिए भी। और कई रिवायात में इस बात का भी बयान मौजूद है कि सजदे में आने जाने और जहाँ भी नमाज में इंतकाल है, यानी एक रुकन से दूसरे रुकन की तरफ मुंतकिल होना है, तो उस हवाले से भी रफ़ा यदैन की रिवायतें मौजूद हैं। लेकिन इस हवाले से उलमाए किराम ने, मुज्तहिदीन ने, फ़ुक़हा ने जब गौर किया तो उन्हें दो तरह की अहादीस मिली। कुछ अहादीस में रफ़ा यदैन करने का बयान है, कुछ में तर्क का बयान है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस अमल को तर्क फरमा दिया, इसकी मुमानत फरमा दी, सहाबा किराम भी नहीं किया करते थे। तो अब इस हवाले से उम्मत के जो चार बड़े फ़ुक़हा हैं कि आज सारी उम्मत जिनको फॉलो करती है, कुरान और हदीस को समझने के लिए जिनको अपना पेशवा, इमाम और मुक़्तदा मानती है, जो कि आइम्मा अरबा कहलाते हैं, चार बड़े इमाम, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नौमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमाम मालिक, हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये चार बड़े इमाम हैं। तो इनके हम तहकीकात को देखते हैं, इनकी कुतुब को देखते हैं, तो उसका ख़ुलासा ये बनता है कि इन चार इमामों में से दो बड़े इमाम, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये दो आइम्मा इस बात के कायल हैं कि रफ़ा यदैन जो रुकू से पहले और रुकू के बाद का रफ़ा यदैन है, ये मनसूख हो चुका है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इब्तिदान ये रफ़ा यदैन फरमाया और बाद में इसको मनसूख फरमा दिया, इसकी मुमानत फरमा दी। लेकिन इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह और इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी तहकीक ये है कि ये मनसूख नहीं हुआ, बल्कि ये सुन्नत है और रुकू में जाने से पहले, रुकू के बाद रफ़ा यदैन किया जाएगा। अब इन चारों आइम्मा के पास अपने दलाइल मौजूद हैं, इन्होंने अहादीस से, रिवायात से इस्तिदलाल किया है और एक नतीजा उम्मत के सामने पेश किया है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन चार इमामों ही ने ऐसा किया, बल्कि हम सहाबा किराम और ताबईन की अगर सीरत देखें और उनके अक़वाल, उनके अहवाल का मुताला करें तो पता चलता है कि सहाबा किराम में भी और ताबईन में भी इस हवाले से मुख्तलिफ़ तहकीकात थीं। कुछ अफराद रफ़ा यदैन के कायल थे और कुछ हज़रात जो थे वो रफ़ा यदैन के मनसूख होने के कायल थे कि ये रफ़ा यदैन नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे सवालात होते हैं और बहुत सारी बुनियादी बातें होती हैं, अगर उनको समझ लिया जाए तो काफ़ी हद तक ये मसला समझ में आ सकता है। अव्वलन मसला ये है कि रफ़ा यदैन, हाथों को बुलंद करना, ये मुख्तलिफ़ रिवायात में बयान किया गया। यानी नमाज की इब्तिदा में तकबीर तहरीमा के वक्त भी, रुकू में जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए, सजदे के मकाम पर भी रफ़ा यदैन का बयान मौजूद है। तो इस हवाले से तमाम तर रिवायात का और तमाम तर उलमा के अक़वाल का ख़ुलासा ये है, समरी ये है कि जो नमाज की इब्तिदा में तकबीर तहरीमा के लिए हाथों को बुलंद किया जाता है, ये भी रफ़ा यदैन है और ये वो रफ़ा यदैन है जिस पर सारी उम्मत के आइम्मा का इत्तिफ़ाक़ है। यानी हनफी हों, मालिकी हों, शाफ़ई हों, हम्बली हों, तमाम फ़िक़्ह में तमाम फॉलोवर्स जो आइम्मा के हैं उनके नज़दीक ये मसला मुसल्लम है। कुतुब में ज़िक्र किया गया है कि तकबीर तहरीमा के वक्त, यानी नमाज की इब्तिदा में रफ़ा यदैन किया जाएगा, हाथों को बुलंद किया जाएगा। तो तकबीर तहरीमा के वक्त जो रफ़ा यदैन होता है, इस पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि ये सुन्नत है, ये अफजल है, मुस्तहब है, ये करना है।
اور جو سجدے کے وقت کی روایات ہیں کہ سجدے کے لیے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین فرمایا، تو اس حوالے سے بھی علماء کا، ائمہ کا، فقہا کا اتفاق ہے کہ وہ منسوخ ہو چکا ہے، یعنی کہ سجدے کے حوالے سے جو رفع یدین کا بیان ہے روایات میں تو وہ منسوخ عمل ہے۔ مسئلہ کہاں آتا ہے؟ رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد جو رفع یدین کا معاملہ ہے، اس میں اختلاف ہے علماء کا۔ تو دو امت کے بڑے امام اس کے منسوخ ہونے کے قائل ہیں، اور دو امت کے بڑے امام کہتے ہیں کہ رفع یدین ہوگا۔ تو یہ پوری تفصیل ہے کہ ایک مقام یعنی نماز کی ابتدا والا تکبیر تحریمہ کا، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ رفع یدین ہوگا، اور سجدے کے مقام کے رفع یدین کے حوالے سے بھی اتفاق ہے کہ وہاں رفع یدین نہیں ہوگا۔ مسئلہ آتا ہے رکوع کے وقت کا، کہ رکوع میں جانے سے پہلے اور اس کے بعد رفع یدین ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو میں نے آپ کے سامنے دونوں اقوال ذکر کر دیے کہ امت کے ائمہ کے نزدیک اور صحابہ کرام اور تابعین میں بھی یہ دو طرح کے موقف موجود ہیں، اور دونوں موقف کے پیچھے شرعی دلائل موجود ہیں، روایات موجود ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو علماء کا اختلاف ہے جو دور صحابہ سے ہی چلا آیا، کیونکہ کئی صحابہ کرام کے حوالے سے بھی مختلف روایات ہیں، ان کا ایک روایت میں بیان کیا گیا، دوسری روایت میں اسی صحابی کا کوئی دوسرا عمل بیان کیا گیا، ایک صحابی کا ایک قول بیان کیا گیا، دوسرے صحابی کا دوسرا قول بیان کیا گیا۔ تو یہ صحابہ کرام کے دور سے، تابعین کے دور سے، ائمہ مجتہدین کے دور تک یہ اختلاف چلا آیا۔ تو یہ اختلاف کس نوعیت کا ہے؟ کیونکہ اگر کسی کام کے حلال حرام ہونے، فرض ہونے نہ ہونے، اس کے جائز ہونے نہ ہونے کے حوالے سے اگر اختلاف ہو تو اس کی نوعیت کچھ اور ہوگی، اور اگر کسی کام کے مستحب اور افضل ہونے نہ ہونے میں اگر اختلاف ہو تو اس مسئلے کی، اس اختلاف کی نوعیت کچھ اور ہوگی۔ تو اب امت کے وہ ائمہ کے جو رفع یدین کے قائل ہیں، یعنی جو رفع یدین کو منسوخ نہیں مانتے، وہ رکوع کے لیے رفع یدین کرتے ہیں، اس کو افضل قرار دیتے ہیں، اس کو عمل میں لاتے ہیں، تو ان کے نزدیک رفع یدین کا درجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، آپ علماء کرام کی کتابیں پڑھیں، فقہ حنفی ہو، فقہ شافعی ہو، فقہ مالکی ہو، فقہ حنبلی ہو، اور بعد میں آنے والے علماء نے، محققین نے جو فقہ کے موضوع پر نماز کے مسائل سے متعلق کتابیں لکھی ہیں، یا حدیث کی کتابوں کے جو شارحین ہیں، شارحین حدیث ہیں، انہوں نے جب اس حوالے سے علماء کے اقوال ذکر کیے تو سب نے یہی ذکر کیا کہ رفع یدین، رکوع کے وقت کا جو رفع یدین ہے، وہ کسی بھی امام کے نزدیک نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ یعنی امام شافعی اور امام احمد بن حنبل جن کے نزدیک رفع یدین منسوخ نہیں ہے، رفع یدین کیا جائے گا، تو وہ کس طور پر کیا جائے گا؟ بطور فرض نہیں، بطور واجب نہیں، بطور مستحب۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں ایک مقام پر جب رفع یدین کے حوالے سے کلام فرمایا تو وہاں آپ نے یہی بات ذکر کی کہ اگر رفع یدین والی حدیثوں ہی کو راجح مانا جائے، یعنی یہ فرض کر لیا جائے کہ رفع یدین منسوخ نہیں ہوا، تو بھی خلاصہ کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا کہ رکوع کے وقت کا جو رفع یدین ہے یہ مستحب ہے، امر مستحب ہے، اور امر مستحب وہ ہوتا ہے، اس کا خلاصہ آسان انداز میں آپ یوں سمجھیں کہ وہ کام کہ کریں تو اچھا، نہ کریں تو کوئی برا نہیں، یعنی مستحب کام کو ترک کرنے والے پر ملامت نہیں کی جاتی، اس کو معاذ اللہ شدید الفاظ کے ساتھ اس پر تنقید نہیں کی جاتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں صدیوں سے یہ مسئلے چلے آ رہے ہیں، شوافع اور حنابلہ یعنی امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے جو فالوورز ہیں، ان مذاہب کے جو ماننے والے اور ان کی فقہ پر عمل کرنے والے جو علماء ہیں، فقہاء ہیں، ان کی تحریرات دیکھ لیں یا ان کی اسپیچ دیکھ لیں آپ، وہ کبھی بھی احناف کو اور مالکیہ کو یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک کے فالوورز کو رفع یدین نہ کرنے کی بنیاد پر تنقید کا نشانہ نہیں بناتے۔ معاذ اللہ ان کے لیے یہ نہیں کہتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے دشمن ہیں، ایسا نہیں کہتے، کیونکہ جو فقہی ضنی فروعی مسائل ہوتے ہیں، اجتہادی مسائل ہوتے ہیں، اس میں اگر دو مجتہدین کی الگ الگ رائے ہے تو نفس الامر میں حقیقت میں ان دونوں مجتہدین میں سے ایک درستی پر ہوتا ہے اور ایک خطا اجتہادی پر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گناہگار نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں، جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں، فقہ سے تعلق رکھنے والے، فقہ کے فروعی ضنی اجتہادی مسائل ہوتے ہیں، اس میں اگر دلائل شرعیہ کی بنیاد پر قرآن کی آیات، احادیث، صحابہ کرام کے اقوال اور دیگر جو شریعت کی دلیلیں ہیں، ان کی روشنی میں اگر دو امت کے امام، دو مجتہد اگر الگ الگ رائے اختیار کرتے ہیں، جیسے کہ سر کا مسح یہ وضو میں فرض ہے، لیکن کتنے سر کا مسح فرض ہے؟ بعض ائمہ کے نزدیک پورے سر کا،
بعض کے نزدیک چوتھائی سر کا، بعض کے نزدیک چند بال بھی اگر مسے سے گیلے ہاتھ ان پر لگ گئے، ان پر تری پہنچ گئی تو مسے کا فرض ادا ہو گیا۔ اب مسا کرنا تو فرض ہے، لیکن اس کی مقدار کتنی ہے؟ تو اس میں دلائل کے اختلاف کی وجہ سے امت کے مجتہدین میں مختلف اقوال ہیں۔ تو جو شخص جس امام کو فالو کرتا ہے، جس امام کی تقلید کرتا ہے، جس امام کی ریسرچ اور تحقیق پر اعتماد کرتا ہے کہ یہ جو امام ہے، یہ جو مجتہد ہے، یہ جو فقیہ ہے، یہ قرآن و حدیث کی درست انداز میں تشریح کر رہا ہے، یہ درستگی پر پہنچ رہا ہے، ہم اس سے اگر حسن ظن رکھتے ہیں تو اب ہم نے سارے مسائل میں اس کو فالو کرنا ہے۔ جیسے کہ حنفی ہے تو اس کا یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اعتقاد ہے کہ فقہی مسائل میں جب بھی اختلاف ہوا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رائے جو ہے وہ صواب ہے، وہ درست ہے۔ ہاں، غلطی کا، خطا کا امکان موجود ہے لیکن وہ درست ہے، اور ان کے مقابلے میں جو ائمہ ہیں تو وہ خطا پر ہیں۔ لیکن اب حنفی کو کیا کرنا ہے؟ تمام مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فالو کرنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ چار ائمہ نے یہ جو مسائل بیان کیے، اور بالخصوص رفع یدین کا مسئلہ ہے، تو یہ ایک مستحب ہونے نہ ہونے، افضل ہونے نہ ہونے کا مسئلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ ایک دوسرے پر تنقید نہیں کرتے، ایک دوسرے کو سنت کا، شریعت کا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کا مخالف قرار نہیں دیتے۔ تو یہ اہل علم کا مزاج رہا ہے کہ رفع یدین کرنا نہ کرنا یہ مستحب ہونے نہ ہونے کا مسئلہ ہے، اس میں شدت نہیں برتی جائے گی۔ ایک بندہ معاذ اللہ کفر اختیار کر رہا ہے، ایک بندہ اگر حرام کام کا مرتکب ہو رہا ہے، ایک بندہ اگر فرض کا تارک ہو رہا ہے، تو اس کو سمجھانے، اس کی مذمت کرنے، اس کو تنبیہ کرنے یا اس پر تنقید کرنے کا انداز کچھ اور ہوگا۔ اور ایک شخص مستحب کام کو چھوڑ رہا ہے، ایک افضل کام ہے، کرتا تو اچھا تھا، نہ کیا تو شرعاً گناہگار نہیں ہے، تو جو کام مستحب تھا اس کو ترک کرنے والے پر تنقید کرنے کا یہ کسی کو حق نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیں شریعت کے، دین کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض ان دین کی تفصیلات سے نا آشنا، علماء سے دور، علمی کتابوں، دینی کتابوں سے دور، قرآن و حدیث کی جو تشریحات علماء نے کتابوں میں کی، ہزاروں کتابیں لکھی گئیں ان 15 صدیوں میں، تو جنہوں نے باقاعدہ دین نہیں پڑھا تو وہ اس مسئلے کو لے کر علماء پر اور اس کے بعد پھر عوام پر معاذ اللہ تنقید کرتے ہیں اور ان کو برگشتہ کرتے ہیں کہ تمہارا رفع یدین نہ کرنا معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی مخالفت ہے۔ تو اس مسئلے کو اتنے ایکسٹریم لیول پر نہیں لے جانا چاہیے۔ صرف رفع یدین کا مسئلہ نہیں ہے، نماز میں اور بھی کئی ایسے مقامات ہیں جہاں ائمہ کا، صحابہ کا اختلاف ہے۔ نماز کے علاوہ بھی دین کے کئی ایسے فروعی، ضمنی، اجتہادی، فقہی مسائل ہیں جن میں دلائل کے مختلف ہونے کی وجہ سے امت کے بڑے بڑے اکابرین، حتیٰ کہ صحابہ کرام میں بھی مختلف موقف رہے ہیں، اور ہر موقف کا احترام کیا جاتا ہے، دوسرے پر تنقید نہیں کی جاتی۔ تو اللہ پاک ہمیں رفع یدین کے حوالے سے بھی اعتدال کی روش کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال خلاصہ امام اہل سنت نے بھی یہی بیان فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے رفع یدین کرنے کا بھی ثبوت ہے، رفع یدین ترک کرنے کا بھی ثبوت ہے، یعنی رفع یدین والی روایات بھی ہیں، ترک رفع یدین والی بھی روایات ہیں۔ دونوں طرح کی روایات موجود ہیں، اور دونوں میں تطبیق اور موافقت اسی طور پر ہوگی کہ یہ تحقیق مانی جائے کہ پہلے کا عمل یہ تھا کہ رفع یدین کیا جائے اور بعد میں اس کی ممانعت ہو گئی، اور اس پر صحابہ کرام کے اقوال بھی، روایات بھی موجود ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بڑی پیاری بات ذکر کی کہ مختلف روایات، وہ بخاری شریف میں ہوں، مسلم شریف میں ہوں، سیاہ ستہ میں ہوں، یا ان کے علاوہ دیگر حدیث کی مستند اور معتبر کتابوں میں وہ احادیث ہوں کہ جن میں رفع یدین کرنے کا بیان ہے، تو جس حدیث کو بھی آپ لیں گے اس میں اس بات کا تو بیان ملے گا کہ نبی کریم علیہ السلام نے رفع یدین فرمایا، یا صحابہ کرام میں سے فلاں صحابی نے رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن کسی بھی حدیث میں اس بات کا بیان نہیں ہوگا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ رفع یدین فرمایا، یعنی تا حیات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات ظاہری کے آخری دن تک، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات ظاہری میں آخری نماز ادا فرمائی، اس نماز تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین کرتے تھے، اس بات کا بیان نہیں ہے۔ تو رفع یدین کرنے کا بھی بیان آ گیا، نہ کرنے کا بھی بیان آ گیا، اور اس بات کا بھی واضح طور پر ثبوت موجود ہے کہ کسی بھی حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رفع یدین کرنے کی ہمیشگی کو بیان نہیں کیا گیا۔ اور بعد میں صحابہ کرام جنہوں نے روایات کی، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز طرح نماز پڑھ کے بھی دکھائی، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے جو کہ جامع ترمذی میں موجود ہے اور دیگر حدیث کی مستند کتابوں میں بھی موجود ہے، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے نماز پڑھی اور کہا کہ میں تمہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح سے مراد یہ ہے کہ جس انداز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے ارکان کی ادائیگی کی،
جو انتقالات تھے، جو انداز اور حیت تھی، تو اس طور پر میں اس کی ایک مثال تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز پڑھائی اور لوگوں کو نبی کریم علیہ السلام کی نماز کا گویا کہ ایک تصور قائم کر کے ان کے سامنے ایک نقشہ کھینچا، تو روایت میں واضح طور پر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتداء میں رفع یدین کیا، یعنی کہ تکبیر تحریمہ کے وقت تو رفع یدین کیا، ہاتھوں کو بلند کیا، اس کے بعد نماز میں کسی بھی مقام پر رفع یدین نہیں فرمایا۔ اس حدیث پاک کو جب امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جامع ترمذی میں ذکر کیا، روایت کیا سند کے ساتھ، تو اس کے بعد آپ نے اس حدیث کے حوالے سے اس کی سند کے حوالے سے کلام کیا اور اس کی سند کو حسن قرار دیا، یعنی یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، بلکہ امام ترمذی اور امت کے بڑے بڑے محدثین اور جرح تعدیل کے جو بڑے بڑے ائمہ ہیں، اسماء الرجال کے بڑے بڑے ائمہ ہیں، محدثین ہیں، انہوں نے اس حدیث کی سند کی حسن ہونے کی تصریح کی ہے۔ اور پھر حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بھی اس حدیث پاک کے ضمن میں ذکر کیا کہ یہ عمل، یعنی کہ ابتداء میں رفع یدین کرنا تکبیر تحریمہ میں اور بعد میں نماز میں کسی بھی مقام پر رفع یدین نہ کرنا، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اور تابعین میں سے بہت سارے افراد کا یہ عمل رہا ہے۔ غیر واحدن کے الفاظ ہیں، اور غیر واحدن کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ کئی افراد، یعنی صحابہ اور تابعین میں سے کئی ایسے افراد ہیں جن کا یہ موقف ہے کہ رفع یدین کا عمل جو ہے رکوع اور سجدے کے لیے منسوخ ہو چکا۔ تو اب معاذ اللہ اگر رفع یدین کے ترک کا موقف رکھنے والے کسی شخص کو، یعنی رفع یدین نہ کرنے والے شخص کو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رسول اللہ کا دشمن ہے، یہ سنت مصطفیٰ کا دشمن ہے، تو اس کا یہ فتویٰ، اس کا یہ قول، اس کا یہ الزام، یہ صرف اس شخص تک نہیں رہے گا بلکہ یہ اوپر تک جائے گا، حتیٰ کہ صحابہ کرام میں جلیل القدر وہ افراد کہ جن کے طریقے کو فالو کرنے کا خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو حکم فرمایا ہے، تو یہ اعتراض ان تک پہنچے گا، کیونکہ ہم احادیث اور روایات کو دیکھتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے علاوہ کئی صحابہ کرام ہیں جن کے حوالے سے حدیثوں میں، روایتوں میں واضح طور پر یہ موجود ہے کہ وہ رفع یدین صرف نماز کی ابتداء میں کرتے تھے، تکبیر تحریمہ کے وقت کرتے تھے، اس کے علاوہ کسی مقام پر نہیں کرتے تھے۔ تو کیا معاذ اللہ پھر اس اعتراض کی وجہ سے ہم صحابہ کرام کو بھی تنقید کا نشانہ بنائیں گے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر ایک اور یہاں پر علماء بڑی خوبصورت بات ذکر کرتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام جن سے رفع یدین کرنے کی حدیثیں روایت کی جاتی ہیں، اور بالخصوص سر فہرست حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، صحابی ابن صحابی ہیں، تو ان کی ایک بڑی مشہور روایت ہے جس میں رفع یدین کرنے کا بیان ہے۔ لیکن کئی ایسی حدیث کی مستند کتابوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خاص طور پر موجود ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی اور مقام پر رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تو اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، ایک مقام پر وہ نبی کریم علیہ السلام کا عمل بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ رفع یدین کرنا ہے، اور وہی صحابی کسی دوسری روایت میں ان کا عمل ملتا ہے کہ وہ خود رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا معاذ اللہ صحابی کے قول اور فعل میں تضاد ہے؟ تو کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر علماء، محدثین اور فقہاء ایک اصول بیان کرتے ہیں جو صرف رفع یدین کے معاملے میں نہیں بلکہ دین کے کئی مسائل میں اس اصول کا امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ وہ اصول یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک صحابی، ایک راوی اگر کسی چیز کو بیان کرے اور دوسری روایت کے مطابق اسی کام سے وہ بچے، اسی کام کی ممانت اس کے عمل سے ثابت ہو، یعنی ایک صحابی نے، ایک راوی نے کہا کہ ایسا کرنا ہے اور دوسری روایت میں ملتا ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا یا اس کی ممانت کی، تو اس کا مطلب واضح طور پر یہی ہوگا کہ انہوں نے جو پہلے عمل بیان کیا اور اس کے بعد اس کے برخلاف ان کا عمل روایت میں بیان کیا گیا، تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ اس صحابی کے نزدیک وہ پہلے والی بات، اس راوی کے نزدیک وہ پہلے والی بات منسوخ ہو چکی ہے۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث یہ ہے کہ جس میں رفع یدین کا بیان کیا گیا، اور ایک حدیث اور روایت وہ ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ہی سے کہا گیا کہ یہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تو ان دونوں حدیثوں کو اس طور پر ملایا جائے گا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی رفع یدین والا عمل پہلے کا تھا اور بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا، اور جو ان کا اپنا عمل بیان کیا گیا وہ بعد والے حکم کے مطابق ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں دین کی باتوں کو اس انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے قاعدہ اگر ہم پڑھیں گے
کسی ایک کتاب کی ایک حدیث پاک پڑھ لی، ترجمہ پڑھ لیا کسی اسکالر کی، یا نام نہاد جو اسکالر ہوتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ خود دین نہیں پڑھا ہوتا، وہ دین کے معاملے میں رائے زنی کرتے ہیں، اپنی عقل سے اپنے قیاس سے مسائل کو حل کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، امت کے اکابرین پر معاذ اللہ بڑے بڑے الزامات دھرتے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے قول اور عمل کے ذریعے، ان کے زبان حال اور قال سے گویا کہ یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ دین جیسا ہم نے سمجھا ہے ویسے پہلے والے افراد نہ سمجھ سکے معاذ اللہ۔ تو ان کی باتوں کو اگر ہم سنیں گے اور ان کے مطابق عمل کریں گے تو ہم صرف رفع یدین کے معاملے میں نہیں، صرف نماز کے معاملے میں نہیں، دین کے کئی معاملات میں تشویش کا شکار ہو جائیں گے، کنفیوزڈ ہو جائیں گے۔ تو دین کے معاملات کی تشریح اس انداز میں ہی ہو سکتی ہے کہ جب پورے دین کو پڑھا جائے، پورے دین کے لٹریچر کو پڑھا جائے، اور وہ افراد جنہوں نے اپنے بڑوں سے دین سیکھا، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، یہ سلسلہ آج تک الحمدللہ امت میں چلا آیا کہ سینہ بہ سینہ یہ علم، یہ دین، یہ سنت ہم تک پہنچا ہے۔ تو جب تک ان 15 صدیوں کے 14-15 صدیوں کے علماء کا دامن نہ تھاما جائے، جب تک ان کے احکامات اور ان کے بیان کردہ اصول جو کہ قرآن و حدیث سے ہی ثابت شدہ ہیں، ان کے مطابق جب تک دین کو نہ سمجھا جائے تو پھر بہت سارے معاملات میں انسان تشویش کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر کسی کی تقلید کرنا، کسی کی بات ماننا ضروری تھوڑی ہے کہ امام اعظم نے یہ کہہ دیا تو ہم مانیں، ہمیں جو بات سمجھ میں آئے گی، جو حدیث میں ہمیں بات ملے گی، ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو یاد رکھیں، اگر یہ روش اختیار کر لی جائے کہ امت کے مجتہدین فقہاء کی تحقیق پر ہم نے اعتماد نہیں کرنا، اور ہر شخص نے، ہر خاص و عام نے خود ہی قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا ہے، ترجمہ کرنا ہے، اور مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے، اور ایک عقیدہ بنانا ہے، اور اپنی عبادات، اپنے تمام تر معاملات کی بنیاد اپنی کی ہوئی تحقیق پر رکھنی ہے، تو پھر قرآن مجید برہان رشید کی مختلف آیات میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف احادیث میں بظاہر ان کو تضاد نظر آئے گا، ان کو ٹکراؤ نظر آئے گا، حالانکہ حقیقتاً نہ قرآن میں ٹکراؤ ہے، نہ حدیث میں ٹکراؤ ہے، نہ قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہے، بلکہ ہر آیت کا، ہر حدیث کا، ہر روایت کا ایک خاص معنی ہے، ایک خاص محمل ہے۔ بعض احکام منسوخ ہیں، بعض ناسخ ہیں، بعض میں ایک عام حکم بیان کیا گیا، اور بعض مقامات پر اس عام حکم میں سے ایک خاص حکم کو بیان کیا گیا، ایک صورت بیان کی گئی۔ تو اب جب تک ہم ان علماء کے، مجتہدین کے، ائمہ اربعہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق، قرآن و حدیث سے ثابت شدہ بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق روایات کو اور دین کے مسائل کو نہیں سمجھیں گے، تو پھر یہ مسائل آئیں گے اور پھر بڑا معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ یعنی جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بخاری پڑھ کے، سیاستہ پڑھ کے، خود حدیث پڑھ کے مسئلہ ثابت کرتے ہیں، تو اگر ان کے سامنے 5-10 اختلافی مسائل رکھ دیے جائیں کہ ان مسائل کے حوالے سے مختلف طرح کی روایاتیں ہیں، ایک روایت میں ہاں ہے، ایک میں نہ ہے، ایک میں جائز ہے، ایک میں ناجائز ہے، ایک میں سنت ہے، ایک میں خلاف سنت ہے، ان کے سامنے احادیث رکھ دی جائیں تو ان کے لیے پھر فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس طرف کی حدیث کو لیں یا اس طرف کی حدیث کو لیں، ایک حدیث کو لیتے ہیں تو دوسری حدیث کو چھوڑنا لازم آئے گا، تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا ترک لازم آئے گا۔ لیکن اگر علماء کی تحقیق کے مطابق سمجھیں گے کہ ایک حدیث ناسخ ہے، ایک منسوخ ہے، ایک عام ہے، ایک خاص ہے، ایک مطلق ہے، ایک مقید ہے، اگر اس اصول کے مطابق امت کے ائمہ کے، اکابرین کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق سمجھیں گے تو نہ کہیں ٹکراؤ نظر آئے گا اور نہ ہی کسی حدیث کو ترک کرنا لازم آئے گا۔ تو اللہ پاک اس انداز میں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رفع یدین کے حوالے سے ایک اور بات بڑی خوبصورت علماء ذکر کرتے ہیں، ہم رفع یدین کے حوالے سے اگر احادیث کا مطالعہ کریں، صرف سیاستہ نہیں، سیاستہ بھی، اور اس کے علاوہ دیگر احادیث کی کتب کا بھی مطالعہ کریں، تمام تر احادیث جو رفع یدین کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے روایت کی گئی ہیں ان کا مطالعہ کریں، تو ہمیں بنیادی طور پر یہ چیز نظر آتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے بعض روایات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رفع یدین کرنے کی نسبت کی، اور بعض روایات میں اس بات کا بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ یعنی صحابہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہونا نہ ہونا بیان کر رہے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اپنا فرمان ہے، جو اپنا ارشاد ہے، جس کو حدیث قولی کہا جاتا ہے، اگر اس کا ہم مطالعہ کریں تو رفع یدین کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی ایسا فرمان نہیں ملتا، کوئی بھی حدیث قولی نہیں ملتی جس میں نبی کریم علیہ السلام نے واضح طور پر اپنی امت کو رفع یدین کرنے کا حکم فرمایا ہو۔ یعنی رفع یدین کرنے کے حوالے سے کوئی بھی قولی حدیث موجود نہیں ہے، تمام فعلی حدیثیں موجود ہیں، یعنی صحابہ کرام نے حضور کا یہ عمل بیان کیا۔ اور اس کے برعکس جو ترک رفع یدین ہے، یعنی رفع یدین نہ کرنے کا عمل ہے، پہلے کے رفع یدین کے منسوخ ہونے کا جو بیان ہے،
اس کے حوالے سے جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں سیاہ ستہ میں، دیگر احادیث کی کتب میں، تو ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح ارشادات ملتے ہیں، یعنی حدیث قولی ملتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا نماز میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا اور فرمایا کہ نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو اب یہاں یہ چیز ہو گئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل رفع یدین کرنے نہ کرنے کے حوالے سے دونوں طرح کے احادیث موجود ہیں۔ حدیث فعلی جو ہے نبی کریم علیہ السلام کا فعل دونوں طرف موجود ہے، کرنے کے حوالے سے بھی نہ کرنے کے حوالے سے بھی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث قولی ہے یعنی آپ کا جو واضح فرمان ہے اس میں ہمیں صرف رفع یدین نہ کرنے والی روایت ملتی ہے، رفع یدین کرنے کے حکم والی کوئی روایت نہیں ملتی۔ تو اب اس پوری تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی احادیث میں ٹکراؤ آئے، ٹکراؤ سے مراد یہ ہے کہ بظاہر تعارض آئے، ایک حدیث میں کچھ حکم بیان کیا جا رہا ہے، دوسری حدیث میں بالکل اس کے اپوزٹ، اس کے برخلاف، اس کے مخالف حکم بیان کیا جا رہا ہے، تو اب ان دونوں حدیثوں میں سے کس حدیث کو ترجیح دینی ہے؟ تو علماء کرام نے، محدثین نے، فقہاء نے یہ واضح اصول بیان کیا ہے، یہ مسلمہ اصول بیان کیا ہے، جس کے ذریعے دین کے کئی مسائل کو حل کیا گیا ہے اور حل کیا جاتا ہے، اور آئندہ بھی پیش آمدہ مسائل میں اس اصول کا امپلیمنٹ ہوگا کہ جب حدیث قولی اور حدیث فعلی میں ٹکراؤ آ جائے، بظاہر تضاد آ جائے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ایک طرف ہو اور ایک طرف نبی کریم علیہ السلام کا عمل صحابہ کرام نے بیان کیا ہو، تو کسی ایک معاملے میں جب حدیث قولی اور حدیث فعلی کا ٹکراؤ آ جائے، تضاد آ جائے، بظاہر ان کا آپس میں ایک دوسرے کے خلاف آنا ثابت ہو جائے، تو پھر ایسے موقع پر حدیث قولی کو ترجیح دی جاتی ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قول والی حدیث کو ترجیح دی جاتی ہے اور عمل اس کے مطابق کیا جاتا ہے، فعلی حدیث کو ترک کر دیا جاتا ہے، اس کے عمل کو ترک کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے احتمالات موجود ہوتے ہیں، اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فعل کے، اس کام کے حوالے سے خصوصیت بھی ہو سکتی ہے، دیگر اور بھی فنی اور علمی اس میں پیچیدگیاں، ابحاث اور وجوہات اور حکمتیں ہو سکتی ہیں، لہٰذا حدیث قولی اور حدیث فعلی میں جب بھی ٹکراؤ آئے، تضاد آئے، تو ترجیح دی جاتی ہے حدیث قولی کو، اور رفع یدین نہ کرنے کے حوالے سے حدیث قولی موجود ہے، رفع یدین کرنے کے حوالے سے حدیث قولی موجود نہیں ہے، لہٰذا جن حدیثوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رفع یدین کرنے کی نسبت کی گئی وہ ساری حدیث فعلی ہیں، تو ان تمام تر احادیث کے مقابلے میں حدیث قولی کو ترجیح دی جائے گی۔ پھر یہاں پر عوامی ایک وسوسہ ہوتا ہے یا عوام کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی دیکھیں رفع یدین کرنے کے حوالے سے تو اتنی حدیثیں ہیں، بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، سیاہ ستہ میں، فلاں فلاں کتاب میں موجود ہے، اتنے صحابہ نے روایت کیا، اور رفع یدین کو ترک کرنے کے حوالے سے کتنی روایات موجود ہیں، حالانکہ دونوں طرف روایات جو ہیں وہ کافی موجود ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ایک وسوسہ دیا جاتا ہے کہ جہاں حدیثیں زیادہ ہوں گی اس پر عمل کیا جائے گا، اس کے مقابلے میں جو کم احادیث ہوں گی تعداد کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، ان پر معاذ اللہ عمل نہیں ہوگا۔ تو یہ کوئی اصول ایسا نہیں ہے جس کو علماء نے بیان کیا ہو، فقہاء نے بیان کیا ہو، یا امت کے مجتہدین نے اس کو تسلیم کیا ہو۔ آپ قرآن مجید برہان رشید میں دیکھیں، قرآن مجید میں کئی مقامات پر آپ کو اس بات کا بیان ملے گا کہ جس میں بظاہر جہاد کا حکم نہیں ہے، یعنی جو مکی صورتیں ہیں، جو مکے میں آیات نازل ہوئی ہیں، ان میں جہاد کا حکم نہیں دیا گیا، اور صبر کرنے کا، درگزر کرنے کا، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا، اس طرح کا حکم دیا گیا ہے، صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان کی تعداد 100 سے زیادہ، یعنی 100 سے زیادہ قرآن مجید کے مقامات ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں، ان کی تفاسیر پڑھتے ہیں ان آیات کی، تو پتہ چلتا ہے کہ صبر کا حکم ہے، لیکن ان کے مقابلے میں ایک آیت آتی ہے جو کہ ان تمام آیتوں کو منسوخ کرتی ہے، اور جس میں جہاد کا حکم دیا جاتا ہے کہ کفار سے جہاں بھی ملو اور جہاں بھی سامنا ہو اور وہ قتال اور جنگ کا معاملہ ہو تو ان سے جہاد کرو۔ وہ اس کی پوری تفصیلات ہیں کہ جہاد کب فرض ہوتا ہے، کس پر فرض ہوتا ہے، کس کے اعلان سے فرض ہوتا ہے۔ تو الغرض یہ ایک مثال ہے کہ قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیتیں وہ ہیں جن سے بظاہر جہاد کا ثبوت نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں اگر ایک بھی آیت آتی ہے اور وہ آیت موجود ہے کہ جس میں جہاد کا واضح طور پر حکم موجود ہے، تو یہ ایک آیت ان تمام آیتوں کی ناسخ ہو جائے گی۔ تو اس طرح ہم نے حدیث کی تعداد، حدیث کی سندوں کی تعداد نہیں دیکھنی، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کون سا فرمان پچھلے فرامین اور پچھلے افعال کو منسوخ کر رہا ہے۔ تو یہاں تعداد کو نہیں دیکھنا، سند کی گنتی نہیں کرنی، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اگر ایک بھی حدیث آ کر
صحت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے اگر وہ درست حدیث ہے، ائمہ نے اس کو قبول کیا ہے، اس کی سند پر کوئی جرح نہیں ہے، تو ایک حدیث بھی 100 احادیث کے حکم کو منسوخ کر سکتی ہے۔ ناسخ منسوخ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ناسخ ہے وہ تعداد میں زیادہ ہو، ایک حدیث بھی اگر ہو، سند کے اعتبار سے درست ہو، اس پر کوئی جرح نہ ہو، اور فنی اعتبار سے اور فقہاء کرام اور محدثین کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق اگر وہ حدیث پوری اترتی ہے ان اصولوں پر، قواعد پر، تو اس ایک حدیث کی بنیاد پر کئی احادیث میں بیان کیے گئے حکم کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں دین کی ان باریکیوں کو، ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے احکامات کو جان کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔